औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि तमाम दोस्त जानते हैं कि मैं वक्तन फ़वक्तन रूहानी शख्सियात के साथ आपकी मुलाकातें करवाता रहता हूँ। आज इस शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। माशाअल्लाह ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक रूहानी शख्सियत हैं। अल्लाह पाक इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अब्सार हैदर टीवी पर हमें टाइम दिया। अल्लाह पाक इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और इनके साथ जितने भी लोग मुंसलिक हैं उनकी भी मुश्किलात हल हों। नाजरीन, मेरी मुराद बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन रूहानी शख्सियत जनाब नायाब हुसैन साहब हैं। मैं आज आपकी मुलाकात उनसे करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अब्सार हैदर टीवी पर हमारे नाजरीन को वक्त दिया, हमें वक्त दिया। अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। तो आप रूहानियत की तरफ किस तरीके से आए? नहीं, मैं आपको रूहानियत का तो जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैंने आपके काफ़ी जो है यूट्यूब पे देखता हूँ, आपके जो आप लोग करते हो, जो आपकी दुआओं का सिलसिला है, जो आपके जो मुंदरे लिखे हुए हैं, वो मैंने बड़े डीपली उनको स्टडी किया है। मौला पाक आपको सलामत रखे। मैं यही चाह रहा था कि कब वो दिन आएगा कि मैं आपसे मुलाकात करूंगा, तो आज मौला ने करम किया है कि आपसे मेरी मुलाकात हो गई है और आपका शुक्रिया है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि आपने मुझे खुद कॉल किया है और बुलवाया है और आज मैं आपके साथ। बस मुझे रूहानी शख्सियात की तलाश रहती है, अच्छे अच्छे लोगों की मुलाकातें मैं अपने नाजरीन से करवाता रहता हूँ। तो आज रात को आप मेरे ज़हन में आ गए और फिर मैंने आपको कॉल कर दी। आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना फासला तय करके हमारे नाजरीन को टाइम दिया है। तो रूहानियत में किस तरीके से आया आप? रूहानियत में चूंकि मेरे जो नाना हैं वो रूहानियत से ही रिलेटेड थे और वो शुरू से जो है ननिहाल से, आपको पता है कि बच्चों को वैसे बहुत लगा होता है। तो नाना को देख के तो मैं अक्सर जाया करता था इस्लामाबाद, तो उनको देखा करता था, उनके पास काफी रश हुआ करता था और वो लोगों को बताते थे कि जी आप ये पढ़ लो, ये करना है, ये अल्लाह का नाम ले लें, ये आप मन्नत चढ़ा लें। तो वो फिर उनसे वो एक सिलसिला चला आ रहा था। तो वो फिर एक चीज शामिल हो जाती है, खून के अंदर भी शामिल होती है, दूध के अंदर भी शामिल होती है। वो फिर उसको मैंने भी कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो क्योंकि उस्ताद के बगैर और उस्ताद के बगैर बहुत जरूरी होता है। और जैसी फिर मुझे इस बात की अवेयरनेस हुई, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं यार, ये इसी में जो है ना दुनिया और आखिरत संवर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। वो फिर एक सिलसिला शामिल था, देखता रहा हूँ जिंदगी में, और बचपन में देखते देखते वो फिर वो जो है थोड़ा सा और शौक पैदा हो गया। तो फिर एक दोस्त ने मुझे कहा कि तुम लिखते भी हो और लोगों का काम भी होता है, ठीक है। तो वो फिर थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया। फिर मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि तुम किसी उस्ताद की तलाश करो, उस्ताद के बगैर काम नहीं चल सकता। वो फिर मेरे उस्ताद हैं, मैंने अल्लाह उनको खुश रखे, काफी एजेड हो गए हैं वो तो। अच्छा। मलिक गुलाम हैदर साहब। अच्छा। तो वो फिर मेरे उस्ताद, मैंने उनको अपना बाकायदा तौर पे शक्कर रखी और उनके साथ फिर उस्तादी शागिर्दी वाला एक सिलसिला चला। फिर उन्होंने जो बाकी टेक्निक्स थी इसकी अमलियात के हवाले से बिल्कुल, तो वो फिर उन्होंने मुझे दी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो एक शौक भी था, लगन और बढ़ती गई जी, ठीक है। और हालात भी बेहतर होते गए मेरे। जी जी जी, ठीक है। आपको पता है यंगस्टर और जवान बच्चे के लिए और वो बहुत सारी सोच ही और होती है उस बच्चे की। अच्छा, तो फिर कोई मुर्शद की भी तलाश की? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके बाद फिर मेरे मुर्शद हैं बरी सरकार का, मैं उनका मंतादार हूँ जी। और वाली वलैत सरकार मेरे मुर्शद हैं, करसाल वाले। जी हाँ, पीर मोहसिन सरकार वो मेरे मुर्शद हैं। मेरा मुर्शद खान है जी। उनसे पहले सैयद चंद पीर शाह हैं। अच्छा, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? कैसी लड़ी में से थे? काज़मी सादात? नहीं जी, ये चौथे इमाम की लड़ी से हैं, हमदानी सादात। जी हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आप भी दरूद शरीफ का हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने पर लाजमन तौर पर पेश करें। तो वो सर फिर मैं जो मैंने
باقاعدہ طور پہ جو میں نے تربیت لی ہے جی ٹھیک ہے، نماز، واجبات، تعقیبات کا سارا سلسلہ جو میں نے سیکھا ہے ان سے، جی وہ انہی سے سیکھا ہے میں نے. وہ سید چاند پیر شاہ صاحب سے. جی ہاں، وہ یہ ہے ڈوڈیال میں دربار ہے بہت بڑا، اور دندہ شاہ بلاول جی یہ ان کے جد ہے جو وہ دندہ شاہ بلاول میں ہیں، اور ان کے جو دوسرے اسحاق شاہ نوری پاک، جی ہاں اسحاق نوری پاک سرکار، علی ولی ہمدانی، جی یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ہمدان سے چلا ہوا جو سادات ہیں جو چوتھے امام سے چلے آ رہے ہیں، وہ ان سے پھر میں نے تربیت لی اور میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں تقریباً 22 سے 23 سال میں نے. ماشاءاللہ. ناظرین دیکھیں کہ استاد اور مرشد کا ہونا کتنا ضروری ہے. مرشد ایک انسان کو اچھے رستے پہ ڈالتا ہے. جو مرشد آپ کو اللہ کی راہ پہ نہ ڈالے، محمد والے محمد کے فرامین کی پابندی نہ کروائے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس مرشد سے آپ کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ خالصاً سجدہ جو ہے وہ خالق کائنات کو ہی ہے، اللہ پاک کو ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی گواہی سورہ اخلاص دیتی ہے، پورا قرآن دیتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک کی لائق سجدہ ہے. ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. ابھی میں نایاب حسین صاحب سے پتہ کرتا ہوں کہ کیا ان کے مرشد پاک نے بھی کوئی اذن وغیرہ یا کوئی چلہ وغیرہ کروایا؟ نہیں، ایسا سچ میں نے کوئی چلہ تو نہیں کیا، کیونکہ چلے کافی جو ہے نا وہ مشکل چلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اور ہر بندے کی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ چلے کے بغیر ہی اگر آپ کے جو ہے مسئلے مسائل حل ہو جائیں تو پھر ضرورت نہیں سمجھتا میں کہ وہ چلہ کاٹے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فقراء کا ایک وہ ہے ٹھیک ہے. تو اس میں پھر آپ بہت سارے آپ کو مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، یہ بڑا جگرے والا کام ہوتا ہے. تو میں ویسے آپ کو سمپلی ایک بتا دیتا ہوں جس سے جو میرے لیے بہت فائدہ مند ہوا ہے ٹھیک ہے. بات وہ کرنی چاہیے جو انسان کو اپنے تجربے سے ایکسپیرینسڈ کی ہوئی بات ہو. تو یہ ہے کہ میں باب الحوائج کا جو ہے وہ جناب عباس لمبردار مولا عباس کا ہے، وہ آپ 133 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی حقیقت الحسین علیہ السلام، یہ آپ 133 مرتبہ پڑھیں اور ہر جمعرات کو جا کے چراغی کریں مولا کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور فیض یاب ہوں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ داری ایسا ہے، یہ درس خواہ ہے. اور جو ہے آپ عقیدہ کے ساتھ جائیں، عقیدہ رکھ کے جائیں تو آپ کا کلیئر ہوگا. تو انشاءاللہ وہ لجپال گھرانہ ہے ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ خلوص نیت کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو ضرور اس کا پھل ملے گا. تو آپ علم جفر کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ نے ویسے تو میں نے ویسے تو بہت ساری بکس پڑھی ہیں روحانیات کے حوالے سے، اور علم جفر جو ہے اس میں آپ مصباح الجفر ایک بک ہے، ہاں شاہ زنجانی صاحب، جی ہاں بالکل، جی ہاں بالکل وہی. تو وہ آپ اسٹڈی کریں، اس میں بھی آپ کو بے تحاشا بے شمار چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ اس سے بہت مستفید ہوں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ شاہ زنجانی صاحب کا ایک نام پاکستان کے حوالے سے ہماری پہچان ہے. اللہ پاک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ کو ہمارے ناظرین کو عمل بتائیں. رکاوٹ دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ ناد علی کا ورد ہے جی ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹف جی، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو کریں. ماشاءاللہ آپ نے بڑی ایک اچھی بات کے ساتھ نا وہ چلے کی میں نے بات کی تو آپ نے کہا کہ چلے کی طرف نہیں جانا چاہیے. ماشاءاللہ آپ کے استاد جی نے اور مرشد نے آپ کو چلہ کی طرف جو ہے نا وہ راغب کیا ہے، لیکن آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ہر انسان کو چلہ نہیں کرنا چاہیے. تو ابھی نادی علی کے حوالے سے بھی آپ کچھ ہمارے ناظرین کو میں آپ کو ایک بات ابصار بھائی بتاؤں کہ یہ جو نادی علی کا ورد ہے ٹھیک ہے، آپ ویسے بھی اس کو پڑھتے رہیں تو یہ بہت ہی گرم وظیفہ ہے ٹھیک ہے نا. یہ روحانیات میں اور جو میرے استاد محترم نے مجھے بتایا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ بہت ہی سخت قسم کا عمل ہے، یہ اجازت کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ویسے بھی اگر آپ مولا کو یاد کرتے ہیں جی ان کے توسل سے، آل محمد کے توسل سے اور ان کی نسبت سے آپ اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مقصد جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھتے ہیں وہ پورا ہوگا. تو یہ ناد علی ہے، یہ بھی آپ 133 مرتبہ پڑھ لیں
ٹھیک ہے. مولا عباس کی پاور کے ساتھ آپ یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ مولا عباس کی طاقت ساتھ ہے، کیونکہ عباس کی عدد جو ہے نا وہ 133 دیکھیں جی حضرت عباس میں اور مولا علی میں کوئی فرق نہیں ہے. بے ٹھیک شک ہے نا بے جی. شک بے شک. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ ان دونوں میں باپ بیٹے میں جو ہے یہ معصومین میں سے ہیں اور معصوم ہیں اور باب العوائج ہیں. بے شک. تو یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مولا میں اور حضرت عباس میں خون ہی ہے. تو اس حوالے سے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ خلوص نیت سے آپ کریں. جمعرات والے دن آپ ناد علی کا ورد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا اس میں کوئی صدقہ وغیرہ بھی دیں؟ صدقہ تو ڈیفینیٹلی ہے. صدقہ آپ جو ہے امام زمانہ سرکار کا دے دیں. ایک ضروری جو بات میں کوٹ کروں گا اپنے ناظرین سے، اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ ابصار بھائی کے ریفرنس سے اور چینل پہ میں بیٹھا ہوں تو آپ سے بہت اچھی بات شیئر کروں گا. ایک تو صدقہ آپ دیں لازمی، اور دوسرا جو ہے کہ ہر جمعے کو جو ہے آپ امام زمانہ سرکار کا جو ہے وہ نکالیں حسب توفیق. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں میں ہزاروں میں دیں، لیکن یہ کہ آپ کی جتنی استطاعت ہے آپ اس کے حساب سے آپ جو ہے وہ دیں، لیکن ضروری دیں. اور تیسری بات میں یہ کروں گا کہ جو سیدات کا خمس ہے، خمس آپ وہ بھی حسب توفیق ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ تین چیزیں انشاءاللہ زندگی میں کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی. سادات کا خمس بھی واجب. جی ہاں جی بالکل. اور نماز آپ پڑھیں تو انشاءاللہ نماز کے ساتھ جو آپ عمل کریں گے، یہ میری چوتھی بات ہے جو میرا آپ کو میسج ہے. آپ مطلب آپ کے اس چینل سے جو ہے مجھے یہ موقع ملا ہے، اس کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے، لوگوں کی توجہ نماز پہلے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی بھی آپ عمل کریں گے، کوئی بھی آپ عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، معصومین کے بے شمار جو ہے اسماء گرامی ہیں. تو آپ جو ہے پہلے آپ کی سب سے جو ضروری جو ہے وہ آپ پریفرنس جو ہے آپ نماز کو دیں. نماز کے ساتھ آپ جو عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو قبول فرمائے. امام علی علیہ السلام کو ضرب بھی نماز کے اندر لگی، امام حسین بادشاہ بھی نماز کے اندر شہید ہوئے. نماز کی طرف توجہ اور نماز کو قائم کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری چیز ہے. جی ہاں بالکل. آپ دیکھ لیں جی، آپ سانِ کربلا دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس میں مولا حسین الصلوۃ والسلام ہمیں یہی میسج دے رہے ہیں کہ نماز ضروری ہے، ہر حالت میں ضروری ہے. بے شک. تو آپ ہماری بیٹیوں کے حوالے سے، ماؤں کے حوالے سے کیا سلیکٹ کریں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنا صدقہ خیرات کریں. ٹھیک ہے. حسب توفیق دیں. ٹھیک ہے. نماز پڑھیں اور جو ہے باپردہ رہیں. ٹھیک ہے. یہ کیونکہ بی بی کی ایک سنت ہے، اس کو کنٹینیو کریں، جو کہ آج کل کے اس اس دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ اتنا دنیا دار نہ ہو کہ ہم آخرت کو بھول جائیں. تو اتنا کریں تاکہ اگر ہم دیکھیں باقی تو زندگی ہماری قبر سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس کو سوچیں آپ کہ جو قبر میں ہونی ہے. تو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے پردے کا اور اپنی نماز کا اور اپنے والدین کا بے حد خیال رکھیں اور نماز پڑھیں اور باادب ہو کے رہیں اور با پردہ رہیں، کیونکہ یہ بی بی کی سنت بھی ہے اور اس کا صلہ عظیم آپ کو ملے گا. بے شک. تو میری دعا ہے کہ جتنی بھی میری ماں بہن بیٹیاں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں آج کا انٹرویو ابصار بھائی کے چینل سے، تو مولا آپ کو کوئی بھی زندگی میں پریشانی نہ دے، اور آپ کے مقدر اسپیشلی جو بیٹیاں ہیں ان کے مقدر مولا حسین الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، پاک زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں، اور جی ہاں اور وہ ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوں. الہی آمین. تو آپ ہماری بہنوں کو ماشاءاللہ آپ نے دعائیں بہت زیادہ ہمارے ناظرین کو پیش کی. اللہ پاک آپ کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائیں اور آپ کی دعائیں شرف قبولیت پائیں ہمارے ناظرین کے حوالے سے، ہمارے لیے، ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کے حوالے سے. آپ یہ فرمائیں کہ آج کل بچیوں کے رشتے کے مسائل بہت زیادہ ہیں، عورتوں کو جسمانی روحانی پرابلمز بہت زیادہ ہو چکے ہیں، علاج کروا کے وہ بالکل تھک چکی ہیں. تو کوئی روحانی اس طرح کا وظیفہ بتائیں کہ تاکہ بہنیں جنا ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں. یہ ابصار بھائی پڑھا آپ نے اچھا ایک سوال مجھ سے کیا ہے. یہ کافی لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں، اس طرح کے کویسچنز ہوتے رہتے ہیں. جی. تو میں اپنی ماؤں بہن بیٹیوں کو یہی میسج دوں گا، اور یہ میرا آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ایک تو باوضو ہو کے سوئیں.
جی ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی آپ سورہ کوثر، ٹھیک ہے جی، یہ بہت بڑی ہے، چھوٹی سی لیکن اس کا اثر بہت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور اثرات بہت اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. وہ آپ میری بہنوں سے میں کہوں گا، اپنی بیٹیوں سے یہی کہوں گا کہ آپ 90 مرتبہ جو ہے یہ سورہ کوثر پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، جسمانی ہیں، روحانی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے دور ہو جائیں گے اور آپ کے مسئلے. کیا اس کا ہدیہ بھی کسی کو پیش کرنا ہے یا سمپلی طور پر یہ ورد کریں؟ دیکھیں جی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جس کے پاس گئے ہیں تو وہ آپ کو میں تو آپ کو مطلب آپ کی چینل سے ایک ان تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ آپ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ کے صدقے میں تمام مشکلات حل ہوتی ہیں. تو اگر آپ کسی اور کے پاس جاتی ہیں، عامل کے پاس جاتی ہیں، کسی کے پاس بھی آپ جاتے ہیں، تو وہ اگر آپ کو اذن دیتا ہے یا کچھ آپ اپنی خوشی سے، ٹھیک ہے، آپ دیتے ہیں تو وہ اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے کافی سارے یہ ہیں، آپ کے جو چینل کو دیکھنے والے لوگ ہیں، ان کو میری طرف سے بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا. جتنے لوگ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرے حق میں بھی دعا کریں، اور میری آپ کے لیے بھی دعا ہے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کے سارے جتنے بھی ارض و سماوی جو بھی آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں، مالک ماشاءاللہ الہی آمین، مولا حل فرمائے. الہی آمین. ناظرین، نایاب حسین صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو بچیوں کے مسائل ہیں، ماؤں کے مسائل ہیں، بیٹیوں کے مسائل ہیں، بہنوں کے مسائل ہیں، سورہ کوثر 90 مرتبہ یہ ورد کریں اور پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو اس کا ہدیہ تحفتاً پیش کریں 27 دن. ناظرین، عملیات کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ 3 دن بہنوں نے کوئی چیز پڑھی اور چوتھے دن انہوں نے نماز نہیں پڑھنی. اگر 3 دن گزر چکے ہیں اور چوتھا دن ان کا نماز کا نہیں ہے تو پھر غسل کرنے کے بعد 7 دن کے بعد پھر وہ اپنا وظیفہ کنٹینیو کریں گی، یعنی کہ ان کا وہ چوتھا دن شمار ہوگا. ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑا عمل پیش کیا ہے، کیونکہ سورہ کوثر ہے ہی پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوب. آپ ہدیتاً تحفتاً پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنی جتنی بھی حاجات ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہوئے پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیتاً یہ تحفہ پیش کریں. تو نایاب حسین صاحب سے اگلا سوال کرتے ہیں، آپ زیادہ کون سے درباروں پہ گئے؟ دیکھیں جی، میں اکثر اوقات ناظرین ہمارے ساتھ یہ چیز بھی ہوتی ہے، میں نے نایاب حسین صاحب کی بات کو کاٹا، یہ سلسلہ ہے کہ اکثر اوقات کئی لوگ درباروں پہ جانے سے منع کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ میں سوال نایاب حسین صاحب سے کروں گا، کیونکہ ان کا بچپن، ان کی جوانی، اب ان کا بڑھاپا بھی اسی طرف ہی جاری و ساری ہے. کیونکہ میں نے اکثر دیکھتا ہوں فقراء کے پاس، اکثر دیکھتا ہوں مزاروں کے اوپر، اور اکثر لوگ ان کے ساتھ یعنی کہ یہ سوالات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں نے انہیں دھمال کے اندر بھی دیکھا، انہیں عزاداری کے اندر بھی دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، کافی چیزیں یعنی کہ ان کے حوالے سے میں دیکھتا رہا ہوں. تو ابھی میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کون کون سے دربار پہ گئے اور درباروں پہ جانا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو چونکہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ مجھے بری امام سرکار پہ لے کے جایا کرتی تھی. اس وقت تو یہ بری سرکار بالکل جو پرانا دربار تھا، جنگل میں اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ آبادی ہو چکی ہے. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور میں ہر دربار پہ جاتا ہوں، ہر فقیر کو مانتا ہوں جو ولی اللہ ہیں، بے شک، ٹھیک ہے، اور ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں، اور ان کے پاس جانا پسند کرتا ہوں، ان سے دعائیں لینا پسند کرتا ہوں. میں بے شمار فقراء سے اور ولی اللہ سے ملاقات میری ہو چکی ہے جی. تو یہ ہے کہ بس وہیں پہ مجھے اللہ ملتا ہے. یقین جانے، بے شک، جب آپ کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیونکہ فقیر اللہ کے نام پہ اور آل محمد کے نام پہ اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو اس کو پاور ملتی ہے. بے شک بے شک بے شک، ٹھیک ہے جی. تو میں ایک عام سا آدمی ہوں، تو میں اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں، آپ کلندر پاک سچلال چوباز کلندر، ٹھیک ہے، ان کے مرشد پاک، جی ہاں، مرشد نے اپنے، یہ تو ہمارے بچے کو بھی پتا ہے یہ واقعہ، تو کہ بودلہ بہار سرکار کو ہانڈیوں میں تقسیم کر کے پکا دیا گیا تھا. ہاں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے سرکار کی محبت کے اندر. تو پھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ہانڈیوں میں ان کو تقسیم کر دیا گیا اور وہ زندہ ہو گئے. ہوئے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ نے کس کی بات مانی ہے آپ یہ دیکھیں. جی، یہی بات ہے، ٹھیک ہے نا.
کہ کلندر پاک نے اتنا اپنے رب کو راضی کیا ہوا تھا اور اپنے مرشد کو راضی کیا ہوا تھا کہ ان کی بات کو ٹالا ہی نہیں ہے. جی بے شک. ناظرین آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے چینل سے الٹی بستی بودلہ بہار سکندر شہنشاہ بادشاہ کے مزار کے ساتھ یعنی کہ دربار کے ساتھ الٹی بستی میں نے آپ کو دکھائی تھی، جہاں پہ کافی جو ہے نا مہاراجوں کی حکومت تھی، بادشاہوں کی حکومت تھی، وہاں پہ غلط کاری وہ کرتی تھی اور سرکار نے اپنی دستے انگشت کے ساتھ ہی الٹا دیا اس بستی کو. وہاں پہ آج کل بھی وہاں پہ سونا زیورات اور کافی یعنی کہ نایاب چیزیں ملتی رہتی ہیں. تو یہ فقراء کا ایک طریقہ کار ہے کہ جہاں پہ غلط کاری ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کرتے اور تمام چیزوں کو الٹا کے رکھ دیتے ہیں، جس طریقے سے نایاب حسین صاحب نے بتایا. جی ہاں، تو میں درباروں پہ جاتا ہوں تو درباروں پہ مجھے اللہ ہی ملتا ہے. اللہ ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو فقیر اللہ کی بات کرتا ہے، بے شک. ٹھیک ہے، ہم ان کے توسل سے مانگنے جاتے ہیں. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم اپنے محلے میں کسی نمازی کوئی بندہ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ فلاں حاجی صاحب سے پتہ کر لیں، وہ حاجی نمازی آدمی، ہم ان کی بات کو مان لیں گے. جی ہاں، اکثر فیصلے بھی ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں. جی ہاں. تو اللہ پاک اسی طریقے سے اپنے پیاروں کی باتیں مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے. جی ٹھیک ہے، یہ نور ہیں، نور ہے بے شک. ٹھیک ہے نا جی. تو جو سادات ہیں آپ سادات کا احترام کریں، بے شک. ٹھیک ہے، اسپیشلی سید کوئی بھی ہو. جی بے شک، سادات کا احترام واجب ہے. آپ ایج سے مجھ سے بہت چھوٹے ہیں. جی بے شک. تو آپ میرے بچوں کی طرح ہیں. تو میں آپ کو آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ سید کوئی بھی ہو، آپ کو دل سے رسپیکٹ دیں اس کو. وہ کہتے ہیں نا کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. تو آپ سید کا احترام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی اللہ اور آل محمد راضی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی نسبت سے محمد وال محمد کی نسل میں سے ہیں سادات. یہ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں سید یار چھوڑو یار، نہیں یار. جی جی کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو نہیں مانتے، سامنے کہتے ہیں کہ جی شاہ جی اور بعد میں کہتے ہیں نہیں ایسی چھوڑو جی. بے شک. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کی نسبت کو آپ دیکھیں. بے شک بے شک، نسبت کو دیکھنا ہم نے. سید آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہر سید ہی ولی ہو، ہر سید ہی فقیر ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ ان کی نسبت دیکھیں گے تو آپ کو ان سے بھی محبت ہو جائے گی. کیونکہ سادات کو 100% نمبر جو ہیں، 100% جو ان کی عزت ہے وہ نسبت کے ساتھ ہے، محمد والے محمد کے گھرانے کے ساتھ ہے. جی ہاں. اور ناظرین جو لوگ آج کل کے سادات کی عزت نہیں کرتے، جو سادات گھرانے یہاں پر موجود ہیں پاکستان میں یا دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی، اگر آپ ان کا احترام اور ان کا ادب نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ آپ نے خوشنودی محمد والے محمد حاصل نہیں کی، آپ اللہ پاک کے رستے پہ نہیں چلے. ہم کسی ایک کا حاجی نمازی کا احترام کرتے ہیں، یہ تو سادات کا گھرانہ ہے، محمد والے محمد کا گھرانہ ہے، ان کا احترام ہمارے اوپر لازم و ملزوم اور واجب ہے. تو میں ابھی نایاب حسین صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے ناظرین کو کوئی اچھا سا پیغام دیں تاکہ جس کے اندر ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے. تو آپ ہمارے ناظرین کو کون سا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ وہ اس بات کو اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر سکیں؟ ہاں جی، بہت اچھی بات ہے. میں اپنے بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور یہ آج کا میرا میسج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے والدین کو فوکس کریں، اپنے والدین کو فوکس کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ آل محمد نے فرمایا ہے کہ آپ اگر حج پہ نہیں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نہیں حج کر سکتے ہیں، آپ زیارات نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. بے شک بے شک. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہی حج ہے. آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ کا حج کعبہ آپ کے گھر میں موجود ہے. جس طریقے سے نبی اویس کرنی کو سرکار نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں. جی ہاں، تو اپنے والدین کی خدمت کریں. ٹھیک ہے، ان سے کوئی روٹ بات نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ وہ ان کو بری لگے. تو بس یہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا، آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے والدین خوش ہوں اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، وہ ناراض نہ کریں پلیز. اور آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اس کا صلہ عظیم دیتے ہیں، پھر وہ رب کائنات ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہی میرا میسج تھا کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں جتنی ہو سکے، اور انشاءاللہ آپ کو اپنے والدین کی خدمت کا صلہ ملتا ہے. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں والدین کی دعاؤں کا سلسلہ جو ہے صلہ ملا ہے اور آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں.
تو میرے بہن بھائیوں آپ بھی اپنے والدین کی خدمت کریں، کوشش کریں کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، کسی کو برا بھلا مت کہیں، آج کل کے دور میں یہ چل رہا ہے، اور اپنا صدقہ خیرات دیں۔ یہی میرے چند ایک دو پیغام تھے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں۔ مولا پنجتن پاک آپ کو زندگی صحت دے، آپ کو آپ کا یہ سلسلہ چلتا رہے، اور آپ ماشاءاللہ آپ بھی بہت زیادہ جو ہے آپ بابائے مندرہ ہیں، ٹھیک ہے جی ہاں، تو آپ کو مطلب چھوٹی سی ایج میں بہت بڑا ایک رتبہ ملا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ بس آپ بھائیوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، مولا حسین آپ کو خیر میں بھی زندگی صحت دے، بہت خوشی ہوئی ہے مجھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا، اور کمنٹس کے اندر ہمیں بتائیں کہ آپ کو انٹرویو کے اندر آپ نے کون سا عمل کیا اور کون سے نتائج آپ نے پائے۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے آج سنا نایاب حسین صاحب کو، ان کی زندگی کا ایک نچوڑ میں نے ان سے سنا ہے، آپ کو بتایا ہے انہوں نے اپنا نچوڑ زندگی کا۔ نایاب حسین صاحب انٹرویو سے پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ بچپن کے اندر ہی ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ اب بھی جس وقت پریشان ہوتے ہیں تو والدین کی قبر پہ جا کر معافی مانگتے ہیں، اور وہاں جا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے والدین آپ میرے حق کے اندر دعا فرمائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ سچے گھر کے اندر ہیں، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں تاکہ میری فلاں مشکل حل ہو جائے۔ ماشاءاللہ آج ان کو جتنا بھی مقام ہے والدین کی دعاؤں سے ہے، اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ ناظرین جو لوگ ہماری کتاب مندرے ہی مندرے خریدنا چاہتے ہیں وہ ہمارے نمبرز پر رابطہ کر کے کتاب ہم سے خرید سکتے ہیں، انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر انہیں کتاب پوسٹ کر دی جائے گی، اور 1 مندرہ کی اجازت بھی دی جائے گی انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ مندرے ہی مندرے حصہ دوم دوسری کتاب انشاءاللہ جو ہے نا وہ بہت ہی جلد مارکیٹ کے اندر ہوگی، بس کچھ دوستوں کے تقاریض کی انتظار ہے۔ مولا پنجتن پاک آپ کو سلامت رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اپنا زوار کی محمد ابصار حیدری توفیق علیہ السلام جی کی مدد۔